सामईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। भाई एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ। और सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का जो हमें वॉच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, भाई आपका बड़ा मशकूर हूँ मैं। आपके कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज फिर हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त डॉक्टर समीउल्लाह मलिक मेरे साथ होंगे। सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ जनाब समीउल्लाह मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाह व बारकल्लाह फीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, क्योंकि सूरा थोड़ा सा बड़ा है तो मैं बजाय इसके कि कुछ अपनी तरफ से बातें करूं, मैं चाहता हूं कि आप ही से शुरुआत शुरू करूं। आज सूरा नंबर 100 की बारी है, सूरह अल आदियात। और सबसे पहले मैं हमेशा की तरह सूरह अल आदियात के नाम की वजह तस्मिया क्या है, इस पे थोड़ा हमें कुछ बताएं। इन्नल हम्द इन्नल हम्द नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलआदियात ज़बहन फलमूरियात क़दहन फलमुगीरात सुबहन फ़अथरन बिही नक़वन फ़वसतन बिही जमअ। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फ़िल क़ुबूरि व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह लि सदरी यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे करीम की ज़ात मुबारक पर और करोड़ों दुरूद खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अम्मा बाद, अभी अल्लाह ने जो तौफीक इनायत फरमाई है सूरह आदियात पढ़ने की, उसका माना यह है कि कसम है उन घोड़ों की जो फुनकारे मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों से चिंगारियां झाड़ते हैं, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं, फिर इस मौके पर गर्द गुबार उड़ाते हैं, फिर इसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं। हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। वो खुद इस पर गवाह है और वो माल और दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ मदफून है उसे निकाल लिया जाएगा और सीनों में जो कुछ मख्फी है, छुपा हुआ है, उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। यकीन उनका रब उस रोज उनसे खूब बाखबर होगा। आपने हुक्म दिया है कि इसकी वजह, नाम की वजह तस्मिया इसकी बताई जाए। और वाकई आपने जो शुरू में कहा कि क्योंकि ये आयत थोड़ी तवील है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम अपने मुकर्रर वक्त के अंदर ही इसको ख़त्म कर दें और बहुत ज़्यादा तफसीलात में ना जाएं। हालांकि ये तकाजा तो यही है इस मजमून का कि इसे अगर अगर मेरे से पूछें फिर तो ये सूरत जो है कई घंटों में मुहित की जा सकती, इसमें बात की जा सकती है, लेकिन बहरहाल हम इख्तिसार से बात करेंगे। इसके पहले लफ्ज़ अल-आदियात को इसका नाम करार दिया गया है, यानी ज़माना नुज़ूल इसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ है। यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, जाबिर, हसन बसरी, इकरमा और अता कहते हैं कि ये मक्की है। हज़रत अनस बिन मालिक और कतादा कहते हैं कि मदनी है। और हज़रत इब्न अब्बास से दो कौल मनकूल हुए हैं, एक ये कि सूरत मक्की है, दूसरा ये कि मदनी है। लेकिन भाई सूरत का मज़मून अगर आप देखें तो इस अंदाज में बयान साफ बता रहा है कि ये ना सिर्फ मक्की है बल्कि मक्का के भी बड़े इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई है। इसलिए इसे मक्की सूरत कहना जो है वो ज़्यादा दुरुस्त है। सूरह आदिया का मौजू और उन्वान से आगाह कर सकते हैं? जी, इसका दरअसल इसका मकसूद इस सूरह का लोगों को ये समझाना है कि इंसान आखिरत का मुनकर या इससे गाफिल होकर कैसी अखलाकी पस्ती में गिर जाता है, और साथ साथ लोगों को इस बात से खबरदार भी करना है कि आखिर में सिर्फ उनके ज़ाहिरी अफ़आल ही नहीं बल्कि उनके दिलों में छुपे हुए असरार तक की जांच पड़ताल होगी।
اس مقصد کے لیے عرب میں پھیلی ہوئی اس عام بدمنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس سے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر طرف کشت و خون برپا تھا، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، قبیلے پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے اور کوئی شخص بھی رات چین سے نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کب کوئی دشمن صبح سویرے اس کی بستی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جسے عرب کے سارے ہی لوگ جانتے تھے اور اس کی قباحت کو محسوس کرتے تھے۔ اگرچہ لوٹنے والا اس پر ماتم کرتا تھا، لوٹنے والا اس پر خوش ہوتا تھا، لیکن جب کسی وقت لوٹنے والی کی شامت آ جاتی تھی تو وہ بھی یہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کیسی بری حالت ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس صورتحال کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اس میں اللہ کے حضور جواب دہی سے ناواقف ہو کے انسان پر رب کا ناشکرہ ہو گیا ہے۔ وہ رب کائنات کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم و ستم و غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ کیسا ہی ناپاک اور گناہوں طریقہ کیوں نہ ہو۔ اس کی حالت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قوتوں کو غلط استعمال کر کے ناشکری کر رہا ہے۔ اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی اگر وہ اس وقت کو جانتا ہوتا کہ جب وہ قبروں سے زندہ کو اٹھنا ہوگا، جب وہ ارادے اور وہ اغراض و مقاصد تک دلوں سے نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے جن کی تاریخ سے اس نے دنیا میں ہر طرح طرح کے کام کیے تھے۔ اس وقت انسانوں کے رب کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور کس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے جو پہلے جو پروگرام ہیں ان کو بھی اگر ساتھ ساتھ شامل کر لیں تو پھر یہ سوچ سمجھنے میں بڑی ہمیں آسانی رہے گی، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہوتی صورت نظر آ رہی ہے۔ چلیں اب ڈاکٹر صاحب اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اس سورہ العادیہ کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ اس کی تفسیر اور ترجمہ کیا ہے۔ کیونکہ سورت جیسے آپ نے فرمایا کہ تھوڑی طویل بھی ہے، بڑی قرآن کا ہر لفظ بڑا زمانی پرمانی پرمغز ہے، میں کوشش کروں گا کہ دو تین آیات کو ملا کے ان کا مفہوم و تفسیر جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جائے، آگے اپنے وقت میں ختم ہو جائے۔ اب قرآن کا اس سورہ کا آغاز شروع ہے والعادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ قسم نہ بھی کھائے، لیکن اللہ قسم کھاتا ہے اس لیے کہ اس بات پہ یعنی لوگوں کو یعنی احساس ہو جائے کہ کس قدر اہم بات اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں قسم ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یعنی ذبحن یہ ہوتا ہے کہ جب گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے نتھوں سے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے، سانس کا مطلب ذبحن کہتے ہیں۔ مطلب گو اس سورہ کو جب آپ مطالعہ کریں تو کچھ روایات آپ کو اونٹوں کی ملتی ہیں کہ اونٹوں کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ عملاً دیکھیں کہ یعنی پاؤں ان کے جو پاؤں ٹاپ مار کو جو آگ جھاڑتے ہیں اور آگ نکلتی ہے ان کے پاؤں مارنے سے، تو یہ اونٹ کے پاؤں سے نہیں ہوتا، یہ گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے وہ اس سے ہوتا ہے۔ مطلب ہے اس لیے سے گھوڑا زیادہ جو ہے وہ قریب الفہم ہے۔ مطلب ہے یعنی اللہ کہتا ہے قسم ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں اور پھر صبح کے وقت غار کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، یعنی گویا اتنا تیز ہوتے ہیں کہ دوڑتے کہ غبار اڑتی وہاں۔ مطلب پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ یعنی اس صورت میں انسان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ گھوڑے کی طبیعت، فرما برداری اور وفاداری سے سبق لے۔ اب دیکھیں نا، گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو اپنے مالک کی اطاعت و برداری کرتا ہے، ہر وقت اپنے مالک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ رات اور دن میں جس وقت بھی مالک اس کو آواز دیتا ہے وہ اس کو حکم بغیر کسی تاخیر کے لبیک کہتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، تیار رہتا ہے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر دشمنوں کے صفوں میں جا گھستا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے، اور دشمنوں کے ہتھیار اس کو اپنے مالک کا حکم جانے سے نہیں روک پاتے۔ یعنی گھوڑا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے مقابل جو ہے، میرے مالک کے مقابل جو بڑی طاقتور چیز ہے یا ہاتھی ہے کوئی اور چیز ہے یا بہت زیادہ مسلح لوگ ہیں، وہ کچھ اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہوئے کود جاتا ہے اس کے اندر۔ یعنی یہ ہے مالک کے لیے گھوڑے کی اطاعت شاری اور فرمانبرداری، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے مقابلے میں مالک کا احسان گھوڑے پر بہت کم ہے۔ مالک سے اپنے گھوڑے کو چارہ کھلاتا ہے نا، پانی پلاتا ہے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھتا ہے، کہ گھوڑا اس تھوڑے سے احسان کے بدلے میں اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔
یعنی ان آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم غور کرو کہ تم اپنے رب کے لیے کتنے فرما بردار اور شکر گزار ہو. کیا تم اپنے رب کا اتنا بھی شکریہ ادا کرتے ہو جتنا شکریہ ادا کرتے ہیں جتنا ایک بے عقل اور ناسمجھ جانور گھوڑا اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ یعنی جب ایک جانور جس کے اندر کوئی عقل اور سمجھ نہیں ہے جتنی انسان کے اندر ہوتی ہے اپنے مالک کا اتنا زیادہ مطیع و فرمانبردار اور شکر گزار ہے، تو تمہیں تو اپنے رب کا کتنا زیادہ مطیع و فرمانبردار اور شکر گزار ہونا چاہیے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و خرد، علم و فہم اور دیگر نعمتوں سے نوازا ہے. پھر مجاہدین کے گھوڑے جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہانپتے اور ہنہناتے ہوئے دوڑتے ہیں، ان کی تو اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتا ہے. پھر اس تیزی میں دوڑتے ہوئے پتھروں کے ساتھ ان کے نال کا ٹکرانا اور سرگڑ سے آگ کی چنگاریاں اڑانا، پھر صبح کے وقت دشمن میں ان کا چھپا مارنا اور دشمنان رب کو تہہ بالو کر دینا، پھر ان گھوڑا کا گرد و غبار اڑانا اور ان سب کا دشمنوں کے درمیان گھس جانا، ان سب چیزوں کی قسم کھا کر پھر مضمون شروع ہوتا ہے. اور پھر مضمون شروع ہوتا کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ نے ان کا لفظ استعمال کیا، بے شک، یعنی اگر اللہ خالی انسان ربی لکنود کہتے تو کافی تھا، لیکن میرے رب نے ان الانسان ربی لکنود کا ضرور کہا. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. اس آیت کریمہ سے قبل 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ان کی بہادری، جفاکشی اور فرما برداری کو بیان کیا ہے. اس میں یہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے جیسے بہادر اور طاقتور کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے رب کی اطاعت فرما برداری کرتا اور اس کا ہر حکم اللہ رب کا حکم مانتا، لیکن انسان ہمیشہ اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو کہا نا کہ ان انسان رب لکنود، یعنی کہ اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لفظ کنود کا جو استعمال کیا ہے، یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو صرف اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو یاد کرتا ہے اور ان نعمتوں اور راحتوں کو بھول جاتا ہے جن سے وہ رات اور دن لطف اندوز ہوتا ہے. اللہ کی دی ہوئی اطاعت یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اپنے منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے. وہ دینی نعمتوں میں اتنا مست اور مگن ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو نہایت رحم دل اور بہت بڑے داتا ہیں، بڑے کریم ہیں، اور ان کے حصول میں اس کی ذہانت اپنے خلق کا تو کوئی دخل نہیں ہے. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3-4 جگہ انسان کے بارے میں اور بھی کچھ کہا، میں وہ بھی اس کا وضاحت کر دوں. یہاں تو کہا ہے نا ان انسان ربی لکنود، اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ ان انسان عجولا، کہ بے شک انسان بڑا اجرت باز واقع ہوا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا ان انسان کفورا، کہ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، بے شک انسان جو ہے رب کا میری بات نہیں تو اس کا انکار بھی کرے گا، کفر بھی کرے گا. آپ یہ دیکھیے حالانکہ اسی ان الانسان لفی خسر بھی کہا، ان انسان فی خسر بھی کہا، اس میں بھی کہا کہ بے شک انسان بہت خسارے میں ہے، یعنی ٹوٹل لاس، یعنی خسارہ کوئی معمولی نہیں، ٹوٹل لاس، یعنی اس کو مانا یہ ہے. اب آئیے اگلی آیت کے چلتے ہیں جو اس کے ساتھ وہ انہ علی ذالک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. اب بتایا جا رہا ہے کیوں نہ شکرا ہے، یعنی اور وہ خود بھی اس بات پر گواہ ہے، وانہ علی ذالک لشہید، وہ خود بھی اس پر گواہ ہے. اور وہ مال کی محبت میں انہ لحب الخیر لشدید، وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت آگے چلا گیا ہوا ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کی بے پناہ محبت کی مذمت فرمائی ہے. اچھا مائل بھائی میں آپ کو بتاؤں مال کی محبت حرام نہیں ہے. حضرت عثمان غنی مالدار تھے، ان کو تو اللہ نے غنی کا لقب دیا تھا، لیکن ان کو دیکھیں نا، ان کو جو غنی کا لقب ملا تو اس کے بعد ساری ان کی جو دولت تھی وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو رہی تھی. لیکن یہ مال کی جو بے پناہ اور بہت زیادہ محبت جو ہے نا، یہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق سے غافل کر دیتا ہے یہ مال. اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال کی بے پناہ محبت کی وجہ سے وہ آدمی حلال و حرام کے درمیان تمیز و تفریق نہیں کرتا اور ان انعامات سے بچنے کی فکر نہیں کرتا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام پریشانیوں مصیبتوں کی جڑ مال ہے، مال کی جو بے پناہ محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے، پھر اس سے نکلنے کا ایک نہ ایک دن حل اور علاج بیان کیا ہے.
اور علاج کا یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ اس بات کو مستحضر رکھے کہ بھی اس کو اس عارضی دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام چھوٹے بڑے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہمارے بڑے چلے گئے، ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہم نے دیکھے جاتے ہوئے، بادشاہ شہنشاہ جاتے ہوئے دیکھے، خالی ہاتھ گئے، ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ایک بات یہاں اور عرض کر دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ ہی کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پہ شکر کیسے ادا کرنے کا ایک پروگرام کیا تھا۔ بس میں یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ جو جن لوگوں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا وہ پروگرام دیکھ لیں تو اس کے ساتھ جوڑ لیں، پتہ چل جائے۔ ایک سے اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے دل میں ناشکری اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کی موجودہ اور حاصل شدہ نعمتوں پر تو نظر نہ کرے، اور جو چیز حاصل نہیں صرف اسی کو دیکھتا رہے۔ اس کے برخلاف جو شخص حاصل شدہ اور موجودہ نعمتوں پر تو ہر وقت نظر رکھتا ہے، اور جو موجود اور حاصل نہیں اس سے قطع نظر کرتا ہے، تو فطری طور پر اس کے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی میرے یاد آ گئی، وہ ان کی حدیث یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ہدایت فرمائی کہ عائشہ جالسی المساکین نوکری میں، یعنی مساکین کے ساتھ بیٹھو، ان کو اپنے قریب رکھا کرو۔ یعنی اس کی مصلحت یہ ہے اس فرمان کی کہ ان کی عربا کی، یعنی اپنے کم تر لوگوں کی صحبت میں رہ کر آدمی اپنے پاس اس سے جب زیادہ سامان دیکھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے زیادہ اچھا ہے، اس سے زیادہ پہننے کے لیے اچھا ہے، میں ہر چیز میرے پاس سے بہتر موجود ہے، تو پھر وہ اللہ کے شکر بھی کرتا ہے، اور شکر کی توفیق بھی اسے مل جاتی ہے۔ اب آئیے ابھی آیت پہ چلتے ہیں کہ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ یہ بڑا زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، یعنی کیا اس کو وقت معلوم نہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو سورہ قاریہ میں بھی ایسا ہی مضمون تھا کہ جب وہ سور تیسری دفعہ جب سور پھونکیں گے تو اللہ تمام ارواح کہے گا جاؤ جسموں میں داخل ہو جاؤ، اور پھر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کیا اس کو وقت معلوم نہیں کہ جب جتنے مردے قبروں میں ہیں وہ سب زندہ کیے جائیں گے، اور ظاہر ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے۔ بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے روز پورا پورا واقف ہوگا، یعنی دلوں کے حال بھی پوچھے جائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب حساب لیا جائے گا تو آپ کی زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا، اور سب سے پہلے آپ کی بائیں ران سے گواہی شروع ہوگی۔ بائیں ران آپ کا اپنے جسم کی گواہی کو، اور نہیں کہ آپ کے خلاف گواہی دینے آئے گا، آپ کا اپنا جسم بائیں ران سے گواہی شروع ہوتی سارا جسم گواہی دے گا، اور پھر اس کے بعد جب زبان کو حکم ملے گا کہ زبان کھول دی جائے گی، تو زبان آپ کو پتا ہے انسان سے پہلے کیا کہے گا ہائے، اپنے جسم سے کہے گا ہائے ناس ہو تمہارا، تم نے میرے خلاف ہی گواہیاں دے ڈالی۔ حالانکہ وہ تو دن ایسا ہے کہ وہاں تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ ان آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری توجہ قیامت کے دن کی طرف مبذول کرائی ہے، یعنی جس میں تمام مخفی چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، قبروں کے مردے زندہ کر دیے جائیں گے، اور دلوں کی پوشیدہ باتیں آشکارا کر دی جائیں گی۔ انسان کے دل ارادے اور نیتیں قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیے جائیں گے۔ اگر کسی نے کوئی عمل دنیا کے اندر ریاکاری کے لیے کیا ہوگا تو وہ قیامت کے دن ہر ایک کے سامنے آشکارا ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی مثقال کے برابر جو نیکی ہوگی اس کا بھی اجر ملے گا، اور مثقال کے برابر جو برائی کی ہوگی اس کا ملے گا۔ میں آخر میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی۔ وہ ایک صحابی تھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مجمع لگا ہوا ہے۔ وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے گئے، دیکھا تھا ابو ہریرہ جو تھے وہ بے ہوش پڑے۔ پوچھا کیا ہوا؟ جی ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ ابو ہریرہ ہمیں کوئی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائے جو خود آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی۔ تو اتنی دیر کہی کہ جب سنا تو بس ان کے لب کپ کپائے، بول نہیں پائے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر انہیں تھوڑا پانی پلایا گیا، بٹھایا گیا، تو پھر جب بولنے کی کوشش کی پھر بے ہوش ہو گئے۔
تو لوگوں نے کہا کہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، کمزور دل ہو گئے ہیں، انہیں نہ پوچھا جائے تو بہتر ہے۔ جب وہ اٹھے دوبارہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ساتھ بیٹھا تھا جس سے سوال کیا تھا اس کی ران پہ زور سے ہاتھ مارا، جو سننا چاہتے ہو سنو، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز 3 آدمیوں کو بلائے گا۔ سب سے پہلے ایک عالم کو بلایا جائے گا۔ عالم کو جو بلایا جائے گا تو اللہ سے پوچھے گا بتاؤ کیا لائے ہو؟ کہے گا اے اللہ آپ کا جو علم، دینی علم جو میں نے سیکھا وہ میں نے تم تک پہنچایا، ساری عمر میں نے دین کی تبلیغ کی، دعوت تبلیغ کی میں نے۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو۔ جب اللہ یہ کہہ دے گا تو پھر تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ تم نے تو اس لیے کیا کہ تمہیں شہرت ملے، تمہیں لوگ واہ واہ کریں، تمہیں عالم کہیں۔ اسے ایک طرف کر دیا جائے گا۔ تو دوسرا ایک سخی آئے گا، کہ اللہ آپ نے مجھے جتنا مال دیا تھا وہ سارے کا سارا، احد کے پہاڑ جتنے تھا، میں سارے کا سارا آپ کے راستے میں اسے خیرات کر دیا، صدقہ دے دیا۔ اللہ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، داتا کہیں، مطلب ہے کہ تم بہت سخی ہو، بڑی سخاوت کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا تمہیں دنیا میں اجر مل گیا، اسے بھی ایک طرف کر دو۔ تیسرا شہید ہوگا، وہ کہے گا اللہ سب سے زیادہ قیمتی متاع جو جان تھی وہ جان میں نے آپ کے راستے میں قربان کر دی میرے پروردگار، اور تو اس سے زیادہ قیمتی اور کیا چیز ہوگا تمہیں؟ اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم چاہتے تھے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں لوگ بڑا شجاع، بڑا بہادر کہیں، بڑا واہ واہ کریں، تمہیں بڑی بہادری سے لڑا اور اللہ کے راستے میں جان دے دی، اور دنیا میں تمہاری واہ واہ ہوئی، تمہیں اجر مل گیا، بات ایک طرف کر دو گا۔ پھر اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان تینوں کو ناک کے بھل گسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے اور جہنم کی آگ ان سے شروع کی جائے۔ اب آپ یہ بتائیے، علم کا بھائی علم کا سب سے پہلا اور عام تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرتا رہے، ہر وقت اپنی زندگی کا احتساب کرتا رہے، اپنے فرائض، اپنی کوتاہیوں کو سمجھے اور ان کی ادائیگی کی فکر کرنے لگے اور کرتا رہے۔ لیکن اگر وہ اس کی بجائے وہ اپنے علم سے دوسروں ہی کے اعمال کا حساب شروع کر دیتا ہے اور ان کی کوتاہیوں کو شمار کا کام لیتا ہے، تو پھر علمی کبر اور غرور جو ہے وہ اہل علم کے لیے بڑا مولک ثابت ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے دیکھو یار میں صبح صبح نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ لوگ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، اب گھروں میں آرام کر رہے ہیں، یار میں 5 بجے نماز پڑھنے جاتا ہوں، یہ یہیں رہتا ہے، یار میں دیکھو اتنی خیرات کرتا ہوں، اس کے بعد اتنا پیسہ یہ تو اتنی خیرات میں نہیں کرتا۔ یعنی یہ تقابلی جائزے جو ہے انسان کے، یعنی انسان دوسروں کے کیڑے نکالنا شروع کر دے، اسے یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو توفیق دی ہے اسی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ آپ ہی کا دیا ہوا مال ہے، آپ نے دیا ہے، آپ نے توفیق دی ہے، وما توفیق الا باللہ، آپ کی توفیق کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کام نہیں ہو سکتا آپ کی توفیق کے بغیر۔ اور لوگوں کے اعمال پہ نظر رکھے، اپنے اعمال پہ نظر رکھے، پڑی جو خود پہ اپنی نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان جو ناشکری کے بارے میں اس بات پہ کہا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گھوڑوں کی اطاعت کی، گھوڑوں کے اعمال کی، سب چیزوں کو قسم کھا کے اللہ نے یہ لوگوں کو بتایا، پھر اللہ نے پھر قسم کھا کے کہا کہ انسان ناشکرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب ہے۔ تو اس ناشکری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے بھی بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، یعنی انسان پہ ایسی عظمت عطا فرما دی، اشرف المخلوقات بنا دیا، اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ تم اپنے اس عہدے کو پہچانو، یہ ایسا ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی خود، میں مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر ایک آدمی مثال کے طور پہ آپ کو کینیڈا میں ٹورانٹو شہر کا میئر بنا دیا جائے، یا مجھے یہاں لندن میں کوئی ایسا عہدہ دے دیا جائے، تو ہم پہلے سے زیادہ کانشیس ہو جائیں گے کہ لوگوں کی نظر ہم پہ ہے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اتنے اہم نہیں ہیں تو کبھی کبھار آپ گاڑی تیز بھی چلا لیتے ہیں، گاڑی لائٹ بھی کراس کر لیتے ہیں، کوئی اور بھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے، بے قاعدگی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ پہ کچھ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، جب آپ کا نام عزت و احترام کی جگہ آ جاتا ہے، تو پھر آپ بڑے محتاط ہو جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا اکرام دیا. انسان کو تو اپنے اس اکرام کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مٹی سے بنایا اور مٹی سے بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی مخلوق کو مجھ سے سجدہ کروایا، میرے سامنے سجدہ کروا دیا. حالانکہ فرشتوں نے کہا ہے اللہ یہ زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس لیے ہمیں اپنے اس اکرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے حواس خمسہ جیسی نعمتیں عطا فرما دی. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یعنی اللہ مصور ہے، اس کا بہترین شاہکار تو انسان ہے. آپ خود دیکھیے کیسی خوبصورت جگہ پہ آنکھیں لگائی، پھر بیریل بنا دیے، آپ کی ہڈی یہاں بنا دی، ماتھا بنا دیا، آپ کے کان لگا دیے، منہ لگا دیا، آپ کے کان پیچھے لگا دیے. آپ کوئی اپنی تخلیق کو دیکھیں، آپ کیسی خوبصورت تخلیق ہے، اس کو آدمی سوچ نہیں سکتا کیسا مصور ہے میرا رب. اس کی ہم تصویر ہے. ہمیں تو اسی بات کا، اس اکرام کا خیال رکھتے ہوئے ناشکری سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی ہم خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کو جو میں نے عرض کیا، ہم نے جو پروگرام کیا تھا 2 ہفتے پہلے، شکر کیسے ادا کریں، اس کو ہی سن لیں ہم. تو انسان سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا. ایسا انسان جو پیدا ہوتے ہوئے 4,500 بیماریاں ساتھ لاتا ہے اور اس بیماری کے ساتھ رہتی ہیں، یعنی کہ جو بول میں اس کا ساتھ علاج. جب ہم تیز چلتے ہیں، واک کرتے ہیں، تو ہم جب تیز سانس لیتے ہیں تو سانس کے ساتھ بھی بیماری جو ساری فنا کرتی جاتی ہے. بہرحال مضمون بہت طویل ہو جائے گا، مطلب میں کوشش تھی کہ میں اس وقت کے اندر ہی سے ختم کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا ہے جو درست ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہا ہے، اور جو غلط ہے وہ خاصتاً میری اپنی تقصیر ہوگی جو میں بیان نہیں کر پایا. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور احادیث کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے اوپر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے پس احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ آپ کا. اگلے ہفتے تک اللہ حافظ.